Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. सब तशरीफ़ रखेंगे। खुदा उनका शुक्र करेंगे इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, सबसे बढ़कर उसकी हजूरी के लिए जो हमेशा ईमानदारों के बीच में रहती है और ईमानदार उसके वसीला से ज़िंदा रहता है। इससे पहले कि हम कलाम की तरफ चलें, आज हमारी बहन सोनिया डोनाल्ड की दूसरी पुकार है और इसके बाद हम कलाम मुक़द्दस की तरफ चलेंगे। मेरे साथ रहिएगा। आप सबको मतला किया जाता है कि अजीम भट्टी वल्द माइकल भट्टी, उम्र 34 साल, हालत कमवारा, पता 22 ईफ फार्म क्लोज, लंदन यूके की शादी प्रिस्ला डोनाल्ड, दुख्तर डोनाल्ड एमैनुअल चांदी, उम्र 33 साल, हालत कमवारी, पता स्टार टावर फ्लैट 306 अलमजाज पाक, बहरिया कॉर्निश, शारजा यूएई के साथ मोरखा 16 फरवरी 2022 को बामकाम सेंट मार्टिन चर्च में होना करार पाई है। अगर किसी भी शख्स को इस शादी में कोई कानूनी, इखलाकी या शरई रुकावट का इल्म हो तो फौरी मतला करे, वरना हमेशा के लिए खामोश रहे। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद अपने लोगों के साथ है। हमारी दुआ है कि खुदावंद इस शादी के अंदर अपना हाथ बढ़ाए और बेटी सोनिया को और उसकी शादी को खुदावंद बरकत बख्शे। प्रेज़ गॉड। हम कलाम मुक़द्दस की तरफ चलेंगे और आज सुबह जिस बात को हम सीखने वाले हैं वो है वादा की सरजमीन। आज सुबह हम देखेंगे कि ईमानदार के लिए, रास्तबाज शख्स के लिए, जो शख्स खुदा यीशु मसीह के खून से धुल चुका है, जिसको निजात के कपड़े पहना दिए गए हैं, जिसके पास खुदावंद यीशु मसीह की उम्मीद है, जिसके वसीला से वो निजात पा गया है, उसके लिए वादा की सरजमीन या प्रॉमिस लैंड कौन सा है। तो आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा मुक़द्दस पालूस रसूल की मार्फत लिखा गया इब्रानियों का ख़त, उसका 11वां बाब और उसकी 8 से 10 आयत तक कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। इब्रानियों 11 8 से 10। ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, तो भी रवाना हो गया। ईमान ही से उसने मुल्क मऊदा में इस तरह मुसाफराना तौर पर बुदोबाश की कि गोया गैर मुल्क है, और इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी वादा के वारिस थे खैमों में सकूनत की, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका मेहमार और बनाने वाला खुदा है। हालेलुया। मर्दे खुदा इब्राहिम वो शख्स था जिसको बाइबल मुक़द्दस के अंदर चुना गया। ये सबसे पहला शख्स था जिसका चुनाव खुदा की तरफ से था। और इसका चुनाव क्यों खुदा की तरफ से था? क्योंकि खुदा इस शख्स के वसीला से दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन करना चाहता था। खुदा इस शख्स इब्राहिम के वसीला से अपनी बादशाहत को वसअत देना चाहता था। खुदा इस शख्स इब्राहिम के वसीला से कौमों के अंदर निजात लाना चाहता था। यही वजह है कि इस दुनिया की बड़ी 3 कौमें, जिसके अंदर यहूदियत, मसीहत और इस्लाम, ये तीनों इब्राहिम को बाप कहती हैं। खुदा ने इस शख्स को इसलिए चुन लिया ताकि इस शख्स इब्राहिम के वसीला से वो दुनिया के अंदर अपने नाम को जलाल दे सके। और खुदा ने इब्राहिम को क्या बोला? अगर हम पुराना अहदनामा में देखें तो खुदा ने बोला कि तू अपने नातादारों को, अपने बाप घराने को छोड़ और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे देने वाला हूं, और देख मैं तुझे बरकत दूंगा। यानी खुदा ने इब्राहिम से और उसकी नस्ल से वादा किया कि वो उसको एक मुल्क देगा जिसके वो मालिक होंगे, जिसको बाइबल मुक़द्दस के अंदर वादा की सरजमीन कहा जाता है। एक ऐसी जगह, एक ऐसी मलकियत, एक ऐसा मुल्क जिसके वो मालिक हैं। और वो मलकियत कैसे मिली? बाप इब्राहिम से वादा करने के बाद। और जब कौम बनी इसराइल अभी वजूद में भी नहीं आई थी, अभी मूसा भी नहीं पैदा हुआ था,
یعقوب بھی نہیں پیدا ہوا تھا, یعقوب کے 12 بیٹے بھی نہیں تھے, وہ مصر کی غلامی میں بھی نہیں گئے تھے. اس وقت خدا نے ابراہیم کو وہ ملک دکھایا جو ملک وہ ان کو دینے والا تھا. کون سا ملک تھا وہ؟ ملک کنعان, جس کو ہم وعدہ کی سرزمین بائبل میں کہا گیا ہے. وہ ملک کنعان ابھی موسیٰ نہیں پیدا ہوا, یعقوب نہیں پیدا ہوا, قوم بنی اسرائیل وجود میں نہیں, اور ابراہیم جو ہے خدا اس کو لے کے گیا ہے, خدا نے اس کو اس جگہ کی سیر کرائی, اس نے وہ ملک دیکھا, اس نے اس ملک کو محسوس کیا, وہاں پر قربانی چڑھائی, اور ایمان کی روح سے اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ ملک, یہ جگہ میری نسل کے لیے خدا نے قائم کر دی ہے. نکالے میرے ساتھ پیدائشی کتاب اس کا 12واں باب کی پہلی 10 آیات پڑھیں ذرا. اور خداوند نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا, اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا, سو تو باعث برکت ہو. جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا, اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا, اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. سو ابرام خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا, اور لوط اس کے ساتھ گیا, اور ابرام 75 برس کا تھا جب وہ ہاران سے روانہ ہوا. اور ابرام نے اپنی بیوی ساری اور اپنے بھتیجے لوط کو اور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا اور ان آدمیوں کو جو ان کو ہاران میں مل گئے تھے ساتھ لیا, اور وہ ملک کنعان کو روانہ ہوئے اور ملک کنعان میں آئے. اور ابرام اس ملک میں سے گزرتا ہوا مقام سکم میں مورا کے بلوت تک پہنچا. اس وقت ملک میں کنعانی رہتے تھے. تب خداوند نے ابرام کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا. اور اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربان گاہ بنائی, اور وہاں سے کوچ کر کے اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیتل. جی بس ایک منٹ رک جائے یہاں پہ. تو کیا لکھا ہے کہ ابراہیم نے, تب خداوند نے ابراہیم کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا, اور اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربان گاہ بنائی. جب ہم اپنے لیے کوئی گھر لیتے ہیں, کوئی جائیداد لیتے ہیں, تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ گھر, یہ جائیداد, یہ مال و دولت کس کی ہے؟ ہمارے بچوں کی, یہ ان کی میراث ٹھہرے گی. ایسے ہی ہے نا, جب ہم گھر بناتے ہیں یا جب ہم کوئی چیز لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے ہمارے بچے ہوتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر جائیں. یہاں پر مرد خدا ابراہیم جو ہے وہ اس ملک کے اندر چلا گیا ہے, وہ موجود ہے جو اس کی نسل کو دینے کے لیے خدا نے اس سے وعدہ کیا ہے, اور یہاں پر وہ ایمان کے ساتھ اس ملک کو محسوس کرتا ہے, ایمان کے ساتھ وہاں پر قربانی چڑھاتا ہے, ایمان کے ساتھ وہاں پر دعا کرتا ہے کہ یہ ملک, یہ جگہ, یہ سرزمین میری نسل کی ملکیت ہوگی. مگر اس کا دھیان کہاں ہے؟ یاد رکھیں, اس سرزمین کے اوپر نہیں ہے. ہماری مرکزی آیت میں لکھا کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کے امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا کون ہے جی؟ خدا. یعنی ابراہیم جو تھا گو اس نے اپنی نسل کے لیے, اپنے بچوں کے لیے اس جگہ کو مخصوص کیا, وہاں پہ قربانی چڑھائی, پر اس کی نگاہ آسمانی یروشلم کی طرف تھی. وہ اپنے لیے وعدہ کی سرزمین کو زمین پر نہیں دیکھ رہا تھا, اس کی نگاہ آسمانی شہر کے اوپر تھی جس کا معمار, جو بنانے والا ہے, وہ کون ہے جی؟ انسان نہیں بلکہ خدا ہے. اس کی نگاہیں آسمانی شہر کے اوپر تھی. اور اگر ہم خروج کی کتاب کا مطالعہ کریں تو خدا موسیٰ کو لیتا ہے, اور خروج کی کتاب کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ 430 سال قوم بنی اسرائیل ملک مصر کے اندر غلامی میں تھے, اور خدا نے بڑی قدرت کے ساتھ ان کو وہاں سے نکالا. 430 سال غلامی کرنے کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے تو اس سرزمین کے لیے نکلے جس کے لیے وعدہ کیا گیا تھا. کس سے؟ ابراہیم سے. اور جب وہ نکلے 430 سال کے بعد تو یاد رکھیں کہ ان کا وہاں سے نکلنا آسان نہیں تھا, وعدہ کی سرزمین تک پہنچنا آسان نہیں تھا, اس جگہ کو حاصل کرنا جس کا وعدہ خدا نے کیا تھا آسان نہیں تھا. انہوں نے اپنی اولاد کی قربانیاں دی,
انہوں نے بھوک اور پیاس کاٹی, انہوں نے ظلم و ستم سہا, ان کے اوپر وبائیں بھیجی گئیں, ان کے اوپر مصریوں نے ظلم کیا, اور وہ ایمان کے اوپر کھڑے رہے, اور خدا نے ان کے اوپر نگاہ کی, اور جب وقت آیا تو خدا نے ان کے دکھوں میں سے ان کو نکالا, اور لکھا ہے کہ موسیٰ کی معرفت ان کو نکال کے وہ وعدہ کی سرزمین کی طرف چل پڑے, اور مرد خدا یشوع ان کو اس سرزمین کے اوپر لے کے آنے کا وسیلہ بنا, جس کو آج ہم اسرائیل کہتے ہیں, جس ملک کو, جس کے اندر یروشلم قائم کیا گیا. خدا نے 430 سال کے بعد ابراہیم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا, اور موسیٰ کی معرفت قوم بنی اسرائیل وہاں سے نکلی اور وعدہ کی سرزمین تک پہنچی. مگر غور طلب بات, جس بات پہ میں آپ کا دھیان لگانا چاہتا ہوں, موسیٰ کی نگاہ بھی اس شہر کے اوپر نہیں تھی جو کہ جس کا وعدہ خدا نے ابراہیم سے کیا ہے. موسیٰ کی نگاہ بھی اپنے باپ ابراہیم کی طرح آسمانی شہر کے اوپر تھی. موسیٰ کی نگاہ بھی زمینی میراث کے اوپر نہیں بلکہ آسمان کی میراث کے اوپر تھی. موسیٰ کی نگاہ بھی اس بادشاہت کی طرف تھی, اس وعدے کی سرزمین کی طرف تھی جو زمینی نہیں بلکہ آسمانی تھی. اور اس نے خدا کے وعدہ کے مطابق قوم بنی اسرائیل کو ضرور نکالا, مگر وہ وہاں پر جا نہیں سکا. جس طرح ابراہیم چلا گیا, موسیٰ وہاں پر جا بھی نہیں سکا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ وعدہ کی سرزمین تو ختم ہو جائے گی, پر جس وعدہ کی سرزمین پر میں جاؤں گا وہ ہمیشہ تک رہے گی. ہیلیلویا. نکالے عبرانیوں کا خط, اس کا 11 باب, اس کی 24 سے 26 آیت پڑھیں جی. ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا, اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا, اور مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا, کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی. ہاللیلویا. اس کی نگاہ کس پہ تھی جی؟ اس کی نگاہ مصریوں کے خزانوں پر نہیں تھی, یا اس کی نگاہ اس وعدہ کی سرزمین پر نہیں تھی جو آج اسرائیل ہے, جو آج جہاں پر یروشلم ہے, بلکہ اس کی نگاہ اجر پانے پہ تھی. اور اجر کہاں تھا؟ آسمانوں کے اوپر. وعدہ کی سرزمین اس کے لیے کہاں تھی؟ آسمانوں کے اوپر. وہ کس میراث کی تلاش میں تھا؟ نئے یروشلم کی میراث کی تلاش میں تھا وہ. اور یہاں پر جو بات غور طلب ہے, لکھا ہے اور مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا. اب یہاں پر مسیح کے لیے لان تان اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ مسیح تو موسیٰ سے 2000 سال بعد آیا ہے, تو پھر کیسے اس کے پاس مسیح کا ریولیشن آ گیا؟ کیسے اس نے مسیح کی خاطر لان تان اٹھائی ہے؟ یاد رکھیں کہ جس طرح خدا نے ابراہیم کے اوپر اپنا آپ ظاہر کیا اور ابراہیم کو خداوند یسوع مسیح کا بھید دیا گیا, اسی طرح سے موسیٰ کے اوپر بھی خدا نے خداوند یسوع مسیح کا بھید کھول دیا. اس نے اسپرٹ کے اندر خدا کو دیکھ لیا. آپ کو پتا, جو پہلی بار اگر ہم خروج کی کتاب دیکھیں تو جہاں پر جھاڑی کے اندر خداوند یسوع مسیح اس سے بات کرتے ہیں, خداوند کا فرشتہ جو لفظ یوز کیا گیا ہے, وہ ٹرم جو ہے وہ نئے عہد نامہ کے اندر بتائی جاتی ہے کہ خداوند کا فرشتہ جو تھا وہ یسوع مسیح پرانے عہد نامہ کے اندر تھا, اور خداوند کا فرشتہ جو ہے یہ پہلی بار موسیٰ پہ جب ظاہر ہوتا تو وہ خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوئے اس کے اوپر, اور اسی لیے یہ یسوع مسیح کے بھید سے واقف تھا. اور یہی وجہ تھی کہ اس نے قوم بنی اسرائیل کے سامنے اس بات کی پیشن گوئی کی کہ تمہارے بھائیوں میں سے خداوند میری مانند ایک نبی بھیجے گا, اس کی سننا. موسیٰ خداوند یسوع مسیح کی بات کرتا ہے. موسیٰ خداوند یسوع مسیح کو جانتا تھا. موسیٰ کے اوپر اس کا بھید کھول دیا گیا تھا. موسیٰ جانتا تھا کہ ایک شخص آئے گا جو پوری دنیا کے لیے نجات کا کام کرے گا. ایک شخص آئے گا جو پوری دنیا کے گناہوں کا کفارہ دے گا. ایک شخص آئے گا جس کے وسیلہ سے صرف قوم بنی اسرائیل نہیں بلکہ ساری قومیں, پوری دنیا نجات پائے گی. اسی لیے وہ یسوع مسیح کے حق میں پیشن گوئی کرتا ہے کہ خداوند تمہارے بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا, اس کی سننا. نکالیں اعمال کی کتاب, اس کے 3 باب کی 20 اور 22 آیت پڑھیں. 20 سے 22, اعمال 3,
20 سے 22۔ اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے یعنی یسوع کو بھیجے، ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا۔ ہاللیلویہ۔ تو یہاں پر میں نے نئے عہد نامے کا حوالہ اس لیے پڑھایا، پرانے عہد نامہ کا جو حوالہ استثنا 13 باب کے اندر ہے، جہاں پر موسیٰ ان کو کہتا ہے۔ میں نے نئے عہد نامے کا اس لیے پڑھایا تاکہ آپ کو کنفرم ہو جائے کہ موسیٰ جو بات کر رہا تھا وہ یسوع مسیح کے حق میں کر رہا تھا، اور پطرس جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ موسیٰ نے تمہارے حق میں، یسوع کے حق میں یہ بات بولی ہے کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، اس کی سننا۔ یعنی موسیٰ اور ابراہیم دونوں خدا یسوع مسیح سے واقف تھے، ان کے اوپر خدا یسوع مسیح کا بھید کھل چکا تھا، اور ان دونوں کی جو نظر تھی وہ زمینی میراث کے اوپر نہیں تھی، زمینی وعدہ کی سرزمین کے اوپر نہیں تھی، بلکہ ان دونوں کی نگاہ جو تھی وہ آسمانی میراث کے اوپر تھی، آسمانی یروشلم کے اوپر تھی۔ یہ اپنی میراث زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر دیکھتے تھے۔ اسی لیے ابراہیم نہ اس جگہ پر جا سکا اپنی نسل کے ساتھ، ویسے وہ گیا، لیکن موسیٰ ویسے ہی وہاں پہ نہیں جا سکا، اس کو خدا نے بیابان کے اندر ہی اپنے پاس بلا لیا۔ آج جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس ساری تمہید باندھنے کا مقصد کیا ہے کہ ایماندار شخص یعنی میں اور آپ کدھر ہیں، ہماری میراث کہاں ہے، ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے یا ہمارے لیے وعدہ کی سرزمین کہاں پر ہے، ہم کس جگہ پر سٹینڈ کرتے ہیں اور ہم کس چیز کی تلاش میں ہیں۔ کیا ہم اپنی زندگی میں جب نجات پا گئے ہیں تو ہمارا جو بھروسہ، ہماری امید خدا یسوع مسیح کے اوپر ہے، اور ہم زمین کے اوپر جو زندگی گزار رہے ہیں وہ خوف کے ساتھ گزار رہے ہیں تاکہ ہم اپنی میراث کو جو آسمان میں نیا یروشلم اس کو حاصل کر سکیں، یا ہم صرف زمین کی چیزوں کی تلاش میں ہیں؟ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہماری میراث کیا ہے۔ ایماندار کے لیے، ایماندار کی میراث خداوند یسوع مسیح کے لیے، یاد رکھیں جس طرح سے موسیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو جو کہ پرانے عہد نامہ کی کلیسیا تھی، جس طرح سے موسیٰ نے ان کو مصر سے جو کہ غلامی کے گھر کو ظاہر کرتا ہے اور فرعون جو کہ ابلیس کو ظاہر کرتا ہے نجات دلائی، اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے پوری دنیا کو گناہ سے، ابلیس سے، موت سے، قبر سے نجات دلائی۔ اور جس طرح سے موسیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دلانے کے بعد زمینی وعدہ کی سرزمین پر ان کو بھیجنے کا وسیلہ بنا، یسوع مسیح کے وسیلہ سے میں اور آپ ہم نئے یروشلم میں جانے کا وسیلہ بنتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ وہ ہے ہماری میراث، وہ ہے رستہ جہاں پر ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ اور ہم پڑھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ایماندار کے لیے وعدہ کیا کیا گیا ہے، ایماندار نے جانا کہاں پہ ہے اور وہ جگہ کیسی ہے، کیا ہوگا اور کس طرح سے اس جگہ کو مرتب کیا گیا۔ جی پڑھیں، مکاشوہ نکالے میرے سے، مکاشوہ کتاب اس کا 21 باب اور اس کی پہلی 8 آیات پڑھیں جی ذرا۔ یہ دیکھیں کہ ہماری وعدہ کی سرزمین کیا ہے، ہمارے لیے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر ہم نے جانا ہے۔ قوم بنی اسرائیل کے لیے تو یروشلم تھا، ہمارے لیے کیا ہے، یعنی ایمانداروں کے لیے کیا ہے۔ جی پڑھیں۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہو گئیں۔ میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں۔
میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا، جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ ہاللویہ۔ کیا لکھا ہے؟ جو غالب آئے، یہ نکال کے رکھے گا، ہم نے اس میں سے اور پڑھنا ہے۔ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا کیا ہوگا جی؟ وارث ہوگا۔ اونچی بولے، کیا ہوگا؟ وارث ہوگا۔ کن چیزوں کا؟ جو آسمانی میراث ہیں۔ ایماندار لوگ اس جگہ کو حاصل کریں گے جو کہ آسمان کے اوپر ہے۔ اور آگے ڈسکرپشن کیا دی گئی ہے؟ مگر بزدل اور بے ایمان اور گھنونے لوگ اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے ان دو آیات کے اندر، کیا ہم غالب آنے والوں میں سے ہیں یا ہم ان میں سے کسی ایک چیز کے اندر فٹ ہوتے ہیں؟ ہمیں غور کرنا ہے۔ ہمیں موسیٰ کی طرح، ہمیں ابراہیم کی طرح اپنی نگاہ آسمانی شہر کی طرف لگانی ہے۔ ہمیں اپنی نگاہ آسمانی یروشلم کی طرف لگانی ہے۔ ہمیں عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہنا ہے۔ ہمیں زمینی میراث کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ آسمان کی میراث کو دیکھنا ہے، جس کا وعدہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیا گیا ہے۔ اسی باب کی ذرا 22 سے 27 آیت پڑھیں گے ذرا۔ اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برہ اس کا مقدس ہیں، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے اور برہ اس کا چراغ ہے۔ ہاللویہ۔ اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں پھریں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے اور رات وہاں نہ ہوگی، اور لوگ قوموں کی شان و شوکت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ پریز جیسس۔ کتنا خوبصورت شہر ہے، کیسی خوبصورت جگہ ہے جہاں پر نہ سورج ہے نہ چاند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا یسوع مسیح کا نورانی چہرہ اس جگہ کو روشن کرتا ہے۔ نہ رونا، نہ غم، نہ بھوک، نہ پیاس، صرف اور صرف یہوہ پاک خدا کی پرستش ہوگی۔ یہ ہے ایمانداروں کے لیے وعدہ کی سرزمین۔ یہ ہے وہ شہر جس کا وعدہ یسوع کی بدولت کیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ ملکیت جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں ملی ہے۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں پر میں نے اور آپ نے اور ہر اس مقدس شخص نے جانا ہے جو خداوند یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اپنی زندگی کے اندر کوئی گھنونے کام نہیں کرتا۔ یاد رکھیں کہ جب قوم بنی اسرائیل 430 سال کے بعد ملک مصر سے نکلی تھی تو اس میں سے ہر ایک شخص جو تھا وہ وعدہ کی سرزمین میں نہیں پہنچا۔ آپ خروج کی کتاب پڑھیں تو خروج کی کتاب کے اندر خدا نے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سرکشی کے وسیلہ سے، ان کی نافرمانی کے وسیلہ سے بے شمار لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اور خدا نے موسیٰ کو بولا کہ میں اس پشت کو جو کہ مصر سے نکلی ہے وہاں پہ جانے دوں گا، بلکہ جو ان کے بچے ہوں گے، ان کی جو اولاد ہوگی وہ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پشت سرکش پشت تھی، وہ نافرمان پشت تھی، وہ بت پرستی کرتے تھے، گھنونے کام کرتے تھے، خدا کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے۔ خدا ان کے ساتھ، آپ سوچیں، میں کہتا ہوں کبھی کہ کیسا ابلیس کا قبضہ تھا ان کے اوپر کہ آج آپ کے لیے خدا سمندر کے 2 ٹکڑے کرے تو آپ کا ایمان کس لیول کا ہوگا؟ آپ کو خدا آسمان سے من برسائے، آپ کا ایمان کس لیول پہ ہوگا؟ آپ کے آگے آگے خدا آگ کے ستون میں چلے اور سر کے اوپر بادل کی جگہ خدا ہو تو آپ کا کیسا ایمان ہوگا؟ آپ کے لیے خدا جنگ لڑے اور ملک مصر کو اور آس پاس کی قوموں کو برباد کر دے، آپ کا کیسا ایمان ہوگا؟ مگر اس قوم کی آپ حالت چیک کریں کہ یہ ابلیس کے ایسے قبضہ میں رہی
کہ یہ جگہ جگہ بت پرستی کر رہی ہے، جگہ جگہ خدا کے خلاف بڑبڑا رہی ہے، جگہ جگہ خدا کے کاموں کو رد کر رہی ہے. اور ایک جگہ پہ خدا موسیٰ کو کہتا ہے کہ میں اس پوری قوم کو بسم کرنے لگا ہوں. پر لکھا ہے کہ موسیٰ جو ہے اس نے شفاعت کی. اس نے بولا کہ اگر تو اس قوم کو ہلاک کر دے گا، اگر تو ان کو برباد کر دے گا، تو آس پاس کی قومیں یہ کہیں گی کہ ان کے خدا نے ان کو مصر سے اس لیے نکالا تاکہ ان کو بیابان کے اندر برباد کر دے. اور خدا اپنا ارادہ موسیٰ کی وجہ سے بدل لیتا ہے. موسیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نے ان کو نہیں لے کے جانا تو میرا بھی نام کتاب حیات سے کاٹ دے. کیا کوئی کہہ سکتا ہے ایسے؟ مگر موسیٰ ایک شفاعت کرنے والا شخص تھا. اور اسی طرح نئے عہد نامہ کی جو کلیسیا ہے اس کا نجات دہندہ کون ہے؟ یسوع مسیح. اور یسوع مسیح جو ہے میرے اور آپ کے لیے آسمانوں کے اوپر خدا کے حضور ہماری کمزوریوں کے لیے، ہماری پریشانیوں کے لیے، ہمارے دکھوں کے لیے وہ شفاعت کرتا ہے کہ خداوند اس کو دیکھ، میں نے اس کے لیے قربانی دی ہے، میں نے اس کے لیے خون بہایا ہے، اس شخص کے اوپر اپنا رحم کر تاکہ یہ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہو سکے. یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے شفاعت کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر جان کی توبہ تک نوبت پہنچے، کوئی شخص ہلاک نہ ہو. میں آنے والے وقت میں آپ کو موسیٰ کا اور خدا یسوع مسیح کا کمپیریزن بتاؤں گا کہ کس طرح سے موسیٰ اور یسوع مسیح آپس میں مماثلت رکھتے تھے. موسیٰ کے بے شمار کام ان کے اندر خدا یسوع مسیح نظر آتا ہے، اس کی پیدائش سے لے کے موت تک. کیوں؟ کیونکہ خدا نے پرانے عہد نامہ کی کلیسیا کو یسوع مسیح کا بھید موسیٰ کی وجہ سے دے دیا. یسوع مسیح کے دور میں کیا ہوا تھا؟ بچوں کو قتل کیا گیا تھا. سیم موسیٰ کے دور میں کیا ہوا تھا؟ بچے قتل کیے گئے تھے. موسیٰ نے قربانیاں انٹروڈیوس کرائیں کہ قربانیاں کیا ہیں، قربانیوں کا سسٹم کیا ہے، کہانت اس نے انٹروڈیوس کرائی. یسوع مسیح اپنی ہی قربانی لے کر ایک ہی بار آسمان پر چلا گیا. اس قسم کی بے شمار باتیں ہیں، پر ہمارا فوکس کیا ہے؟ ہمارا فوکس یہ ہے کہ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ میں اور آپ یہاں پر مسافر اور پردیسی ہیں، ہمارا اصل گھر آسمان پر ہے. اور پطرس یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی مسافرت کے زمانہ کو خوف سے گزارنا ہے. ہماری زندگی میں خدا کا خوف ہونا ضروری ہے. اگر ہماری زندگی میں اس کا خوف نہیں تو یاد رکھیں کہ میں اور آپ کبھی وعدہ کی سرزمین پر نہیں جائیں گے. اگر ہم اس کا خوف نہیں مانتے اور ہمیشہ قوم بنی اسرائیل کی طرح اس کے وعدوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں وہ معجزہ کرتا ہے، اگلے لمحے ہم پھر گناہ کرتے ہیں. وہ ہمارے فائنینشیل کرائسس سے ہمیں رہائی دیتا ہے، ہم پھر کوئی گناہ کرتے ہیں. وہ ہمیں ہماری بیماری سے چھڑاتا ہے، ہم پھر گناہ کرتے ہیں. وہ ہم پہ رحم پر رحم کرتا ہے اور ہم گناہ پر جب گناہ کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جس طرح سے قوم بنی اسرائیل کی ایک پشت کو بیابان میں تباہ کر دیا گیا، وہ ایماندار جو اس بات کی لیوریج لیتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں وہ بھی اس آسمانی یروشلم کے اندر داخل نہیں ہوں گے. پطرس کہتا ہے کہ ہمیں اپنی مسافرت کے زمانہ کو خوف سے گزارنے کی ضرورت ہے. اور پالوس رسول فلپیوں کے خط اس کے 3 باب کے اندر کہتا ہے کہ مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خدا یسوع مسیح کے ہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنا وطن آسمان کے اوپر دیکھتے ہیں، ہم عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں ہیں. ہمارا ذہن، ہمارا دل، ہماری سوچیں، ہمارے خیالات، ہمارے ارادے، ہمارے ہاتھ کے کام، ہمارا چال چلن، ہمارا دیکھنا، سوچنا، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، سننا خدا کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ کیا لکھا کہ جو کچھ بھی کرو یہ جان کے کرو کہ خدا کے لیے کرتے ہو نہ کہ. تو ہمیں سب کچھ، اگر آپ جاب کر رہے ہیں اس کے اندر بھی خدا کا خوف رکھیں. اگر آپ شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں اس میں خدا کا خوف رکھیں. اگر آپ کو خدا نے کسی جگہ پر کلیسیا کے اندر کوئی عہدہ دیا ہے اس بات کا خوف رکھیں، عزت کریں. کیوں؟
کیونکہ اگر ہم خدا کے حکموں کی، کلام کی فرما برداری کرتے ہیں تو یاد رکھیں پھر ہی ہم آسمان کی بادشاہت کا حصہ بنیں گے۔ پر اگر غالب نہیں آئیں گے اپنے نفس کے اوپر، اپنے ہاتھ کے کاموں کے اوپر، اپنے چال چلن کے اوپر، تو یاد رکھیں کہ ہم بے شمار لوگوں کی طرح اس دنیا میں رہ جائیں گے اور ایماندار، حقیقی ایماندار آسمان پر جائے گا۔ ہم نے کیا پڑھا کہ مکاشوہ 21 باب کے اندر کیا ہم نے پڑھا تھا کہ میں نے دیکھا کہ پہلی زمین اور پہلا آسمان جاتا رہا اور نئی زمین۔ یہ نئی زمین کا کیا مطلب ہے؟ اگر ایماندار نے آسمان پر جانا تو یہ نئی زمین خدا نے کیوں بنا دی ہے؟ اس کا کیا پرپز ہے؟ تو یاد رکھیں بائبل اس کی کوئی کلیئر پکچر نہیں دیتی، مگر مختلف مفکرین کے مطابق یہ کہنا ہے کہ ایماندار لوگ جو ہیں، جو یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ برا کے تخت کے سامنے یعنی نئے یروشلم آسمان پر جائیں گے۔ مگر جو باقی مذاہب کے لوگ ہیں، باقی مذاہب کے لوگ اگر وہ راست بازی کی زندگی گزار رہے ہیں، فار ایگزامپل میں ایک بات کرتا ہوں، ایک مسلمان شخص ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے، جو شراب نہیں پیتا، زنا نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا یا اور کوئی برا کام نہیں کرتا، اس کے لیے نئی زمین ہے، وہ زمین پہ ہی رہے گا۔ مگر آسمان کس کے لیے ہے؟ نیا یروشلم کس کے لیے ہے؟ برا کے تخت کے سامنے کس کی جگہ ہے؟ راست بازوں کی، ایمانداروں کی، جو یسوع مسیح کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ سنیما میں کبھی جائیں تو سنیما کے اندر سب سے پہلے ایک ٹکٹ ہوتی ہے جہاں پہ کوش بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تھوڑی سستی ہوتی ہے۔ پھر اسے تھوڑا پیچھے جائیں جہاں پہ سسٹر بیٹھی ہوئی ہیں، سسٹر لینا، وہ تھوڑی سی ایکسپینسو ہوتی ہے۔ پھر اس سے بالکل پیچھے تو ایک گیلری بنی ہوتی ہے، وہ سب سے ایکسپینسو ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا، اس کا ویو بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ماہرین کے مطابق خدا کیٹیگرائز کر دیا خدا نے۔ دیکھیں خدا پوری، ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمارا، نہیں، خدا پوری دنیا کا ہے۔ یہودی قوم بھی اس نے بنائی ہے، ہندو بھی اسی کے ہی ہیں، مسلمان بھی اسی کے ہی ہیں، پارسی بھی اسی کے ہی ہیں، بدھسٹ بھی اسی کے ہی ہیں، اور جو اپنی شریعت کے مطابق، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، میں کبھی آپ کو اسے پیغام دوں گا، جو اپنی شریعت کے مطابق راست باز رہتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں بچائے جائیں گے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو نئی زمین کا تصور ہے، نئی زمین پر وہ لوگ رہیں گے جو اپنی شریعت کے مطابق، اپنے قوانین کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق راست باز ٹھہرتے ہیں، یعنی کہ جو کچھ ان کے مذہب میں لکھا ہے اگر وہ ساری باتیں پوری کرتے ہیں تو وہ نئی زمین پہ رہیں گے۔ مگر نئے آسمان کے اوپر برا کے تخت کے سامنے وہی جائیں گے جو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں گے، جو خدا یسوع مسیح کے خون سے دھل کر نجات پا کر اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آسمان کی بادشاہت کا حصہ بنیں گے۔ ہیلیلویا۔ آخر میں ایک بات بولوں گا، ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہنا ہے، جس طرح سے ابراہیم اس پائیدار شہر کی تلاش میں تھا، جس طرح سے موسیٰ، پالوس، پترس، رسول جتنے بھی تھے، ان سب نے زمین کے اوپر اپنی میراث نہیں ڈھونڈی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب ہم اس فانی بدن سے کوچ کریں گے تو ہم برا کے تخت کے سامنے ہوں گے، جہاں پہ یسوع مسیح ہوگا، خدا باپ ہوگا، روح القدس ہوگا، رسول ہوں گے، مقدسین ہوں گے، ابراہیم ہوگا، اسحاق ہوگا، یعقوب ہوگا، موسیٰ ہوگا، سارے نبی ہوں گے۔ سوچیں میں اور آپ ان کے ساتھ اس جگہ پر موجود ہوں گے۔ ہیلیلویا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اس لیے آج کے بعد ہمیں اپنے لیے زمین پر میراث نہیں ڈھونڈنی، بلکہ ہمیں آسمانی میراث کی تلاش میں رہنا ہے کہ وہی ہماری ملکیت ہے، اور وسیلہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہیں۔ یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ پریز جیسس۔ خدا انہیں سب کو برکت دے جی۔